करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लास्ट टाइम अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारा सेशन बहुत खराब हुआ और ये है कि ना तो हम अपनी अहादीस डिस्प्ले कर सके, ना हम जो है इसकी रिकॉर्डिंग कर सके, तो काइंड ऑफ उस सेशन को तो कैंसिल ही समझिए। तो अब लेते हैं, ये हमारा सेशन है जिसको आप समझिए कि हम अब नए तरीके से करने उस यानी उस दिन का सेशन का मेकअप हम आज करने लगे। तो सबसे पहले देखिए जरा, हम स्टार्ट लेते हैं। हमने पिछली दफा अहादीस पढ़ी थी, ये 2-4 अहादीस का मैं जिक्र इसलिए कर दूं ताकि हम जरा याद कर लें कि हमने एक सेशन से पहले कौन सा सेशन दिया था। तो सबसे पहली बात ये है कि जो है ना, जवाज़ और रिश्क अला आशिक़ैन, ठीक है, ये हमने बाप पढ़ा था। वो बड़ा कमाल का बाप था कि दो मोहब्बत करने वालों के साथ नरमी करने का जवाज, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एम्पैथी फील की और बल्कि अपने दिल के अंदर उनके बारे में नरमी भी महसूस की, ठीक है। और कहानी आपको याद ही है, ठीक है। ये बेचारा आशिक आया था मिलने के लिए अपनी महबूबा से, और मिलता क्या तो उसके खानदान पर हमला हो गया और वहां पर उसको भी पकड़ लिया गया। अब इसने मन्नत की कि सब लोगों से कि मुझे एक दफा मेरी महबूबा से मिला दो। खैर वो जो प्रिजनर्स थे, जो सारे कैप्टिव्स थे, उनमें से महबूबा उठ के खड़ी हो गई। तो आशिक ने कहा कि बता तू मेरी मोहब्बत कबूल करती है? उसने कहा हाँ मैं करती हूँ, तूने इतनी कुर्बानी दी है। तो खैर उस चूंकि अब वो प्रिजनर्स में था, लिहाजा उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। और क्या हुआ कि ये बेचारी जो है ना, जब इसने देखा कि मेरा आशिक जो है वो इस तरह से मेरी आंखों के सामने मारा गया, तो उसने ऐसी चीख मारी कि इसकी अपनी जान निकल गई। बहरहाल, और जब फिर अल्लाह के रसूल के पास ये लश्कर आया और उन्होंने सारी आपको कहानी बताई, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम में से किसी का दिल नरम था ही नहीं। तो ये कहानी बड़ी अच्छी है और बड़ी सुनने वाली है, बड़ी बड़ी रिलेटेबल है। अब आइए हमारी नई उसके ऊपर। इसके बाद हमने जो लास्ट हदीस पढ़ी थी, वो लास्ट हदीस ये थी कि आंखों के साथ इशारा कर। तो साथ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है, पता है मक्का के दिन एक बड़े मुजरिम को लाया गया। उस्मान बिन अफ़ान लेके आए सिफारिश करने के लिए कि अल्लाह के रसूल इससे बैत कर लीजिए, इसको मुसलमान होने का मौका दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने 3 दफा मुंह फेरा, लेकिन जब तीसरी दफा ये बात कही कि इसको मुसलमान कर लीजिए, तो अल्लाह के रसूल ने उसके साथ बैत कर ली, हाथ आगे बढ़ाया और उसको मुसलमान कर लिया। बाद में जब ये किस्सा ओवर हुआ तो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से कहा क्या वजह है तुम्हें, मैंने जब मैं नहीं उससे बैत कर रहा था तो इसका मतलब ये था मैं उसको माफ नहीं करना चाहता था, तो तुम में से किसी ने उसको कत्ल क्यों नहीं किया? तो वो हुआ ये कि सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमें नहीं पता चला, आंखों से इशारा ही कर देते। तो उस पर अल्लाह के रसूल ने बड़ी जबरदस्त बात की, आपने फरमाया कि नबी के ये लायक नहीं है कि आंखों के इशारे कर, ठीक है। नबी की बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आज का हम अपना सबक स्टार्ट लेते हैं। बाब है मिन वसायाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खीरा, वसायाहुल खीरा खैरा li अबी दर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जर गफ्फारी जो है, इनको कुछ वसीयत लिखी थी, खैर की वसीयत लिखी। अच्छा, अबू जर गफ्फारी का एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। ये जो है ना अबू जर गफ्फारी, ये गफ्फार बनु गफ्फार के कबीले से थे। मक्का के करीब इनका कबीले था और कबीले का काम ही लूट मार था। जो मिल जाता था अपना काफिला, उसको लूट मार के उनके मालो दौलत छीन लिया, उनके बच्चों को गुलाम बना के तो जाके बेच दिया, और बस ये था इनका तरीकेकार। अब हुआ क्या कि अबू जर गफारी जो है, इन्होंने मक्का के अल्लाह के रसूल के कयाम के दौरान ही आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के बारे में सुना, तो आए चेक करने के लिए। मक्का तो चक्कर लगता ही रहता था, बड़ा जो सिटी था। तो आके चेक किया और ऐसे गिरफ्तार हुए कि फिर वहां से वापस नहीं गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि आप अपने कबीले की तरफ चले जाएं और उनको जाके तबलीग करें। तो फिर इन्होंने तबलीग की, तो उनके कबीले के बहुत लोग मुसलमान भी हुए। लेकिन ये बात है कि अबू जर ने उसके बाद जो है फिर अल्लाह के रसूल का साथ छोड़ा नहीं, ठीक है। और इतनी तबीयत के अंदर जो थी वो दरवेशी थी, जब इस्लाम को समझ गए तो दुनिया से इतने बेनियाज हो गए कि बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती थी उनकी वजह से। अल्लाह के रसूल के जमाने तक तो मामला सही रहा, आप गाइड कर देते थे, कभी ठंडा कर देते थे, कभी
صحیح کر دیتے تھے. ہوا یہ کہ جب حضرت عثمان کے زمانے میں مال و دولت بہت آ گیا مسلمانوں کے پاس, ابو بکر نے بھی مشکل دیکھی, عمر نے بھی مشکل دیکھی, آپ کہہ لیجیے پکی کھیتی جو ہے وہ کاٹی عثمان نے, اور کیا ہے کہ ڈھیروں مال و دولت, اور جناب عثمان رضی اللہ خود بھی بڑے امیر کبیر تھے, بڑے تاجر تھے, اور جو ہیں اپنے اس کا کیا نام ہے ان کے دور میں جو صحابہ کرام اور جو مسلم ریاست ہے اس میں بھی بڑا کھانے پینے کو آ گیا. تو ہوا کیا کہ ابو ذر غفاری کو تو یہ بات اچھی ہی نہیں لگی, حتیٰ کہ انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے اس پر, اور یہاں تک کہا کہ 2 دن سے زیادہ, 1 دن سے زیادہ جس کے پاس کھانے کا ہوگا وہ جائز ہی نہیں. اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کائنڈ آف ایک طرف بھیج دیا تھا کسی گاؤں میں کہ آپ یہاں پہ رہیے اور ان کو فتویٰ دینے سے منع کر. چلیے اب ذرا دیکھتے ہیں, بڑی خوبصورت حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو جو ہے نصیحتیں کی, اور ابو ذر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تو کہا کرتے کہ میرے خلیل نے مجھے یہ کہا. تو چلیے دیکھتے ہیں. ابی ذر کہتے ہیں امرنی خلیلی بسبع, ان ابی ذر, ابی ذر کہتے ہیں قال کہا, امرنی حکم دیا مجھ کو, خلیلی میرے خلیل. چلیے خلیل کی بھی آپ کو بات بتاتے ہیں, خلیل کون ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں محبت کے 10 درجے ہوتے ہیں, اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ان میں سے جو سب سے لوئسٹ ہوتا ہے نا وہ عشق ہوتا ہے. عشق ہوتا ہے, حالانکہ ابھی ہم عشق کا قصہ پڑھ کے آئے ہیں, وہ بھی دل میں کیسے گھر کرتا ہے. بات اصل میں یہ ہے, عشق جو ہوتا ہے نا چونکہ لسٹ کے اوپر ہوتا ہے, اس لیے عشق کو وہ مقام نہیں دیا گیا. اور جو محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ خلیل ہے, خلت. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کا خلیل ہونا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا, اپنا خلیل بنایا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو خلت ہے نا, اس کا ڈیزرونگ کوئی انسان ہے ہی کوئی نہیں, کوئی انسان ہی نہیں ہے اس کا ڈیزرونگ. اس کا ڈیزرونگ ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات. اور انبیاء نے اپنے نبی, انبیاء نے اپنے رب کو خلیل بنایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ میں نے اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا, خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا. کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے کسی کو خلیل بنایا ہی نہیں. یہ تھی بات, نقطہ آپ کو بتایا. چلیے, تو ابی ذر جو ہیں وہ انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا تھا. کہنے لگے کہ مجھے حکم دیا میرے خلیل نے 7 باتوں کا. اچھا آج انشاءاللہ العزیز میں جو ہے نا آپ جو ہے چیٹ بھی دیکھوں گی بعد میں ختم کرنے سے پہلے, تو پڑھ لیں 1-2 حدیثیں. مجھے حکم دیا میرے خلیل نے 7 باتوں کا. امرنی, انہوں نے مجھے حکم دیا بحب المساکین, غریبوں کے ساتھ محبت کرو. اچھا ٹھہر جائیے, مساکین کی بھی تھوڑی تعریف سن لیجیے. مسکین وہ شخص نہیں ہے جو دیواروں پہ دروازوں میں کھڑا ہو کے آوازیں لگاتا اور مانگتا ہے. مسکین جو ہے نا وہ در حقیقت ہے وہ بندہ جس کی زندگی کے پورے نہیں ہوتے ہیں, خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں, اور یہ ہے کہ وہ بڑی عزت سے اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھا ہوا, کہہ لیں سفید پوش طبقہ, سفید پوش طبقہ نا. تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے کہا کہ مساکین سے محبت کرنا, دل لگانا, جو اپنی اٹھک بیٹھک رکھنی ہے, جو موومنٹ کرنی ہے, وہ تم نے مساکین کے ساتھ کرنا. وَدُنَوِّرْ مِنْهُمْ, اور یہ بھی کہا کہ ان میں سے جو ہے نا ان سے مجھے قریب رہنے کا حکم دیا. وَدُنَوِّرْ مِنْهُمْ, وَدُنَوِّ مِنْهُمْ, سوری وَدُنَوِّ مِنْهُمْ, اور ان سے قریب رہنے کا حکم دیا مجھے. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے, آپ دیکھ لیجیے, آپ کو پتا ہے اس بات کا, انسان کی فطرت جو ہے, جو کھاتا پیتا ہوتا ہے نا اس کو مصیبت بھی پڑ جائے نا تو ساری دنیا مل کے اس کو سپورٹ کرنے چل پڑتی ہے. تو جو غریب ہوتا ہے نا اس کا گلا بھی کٹ جائے نا, جان بھی چلی جائے, تو میرا خیال ہے کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں دینگتی, ہم اس کو قدر اللہ سمجھ کے تو چھوڑ دیتے ہیں. تو خلیل جو تھے ان کے ابی ذر کے یعنی رسول اللہ, انہوں نے حکم دیا کہ دیکھو مساکین کے ساتھ لین دین رکھنا, ان کے ساتھ واسطہ رکھنا, اور انہیں کے قریب رہنا. وہ امرنی, اور انہوں نے مجھے حکم دیا ان انظر, کہ میں دیکھوں الی من هو دونی, میں اس کی طرف دیکھوں جو مجھ سے کم تر ہے. بلا انظر الی من هو فوقی, اور نہ میں دیکھوں اس کی طرف جو مجھ سے اوپر ہے. چلیے اس کو بھی سمجھے, بڑا سادی سی بات ہے, لیکن اس کو تھوڑی سی سائنس کی زبان میں اور تھوڑی ذرا آپ پڑھے لکھوں کو زبان میں بات کرتے ہیں. ہماری جو ہے ساری جو سائیکالوجی ہے,
جو اس وقت کی پازیٹیو سائیکالوجی ہے، اس کی بنیاد اس وقت اس بات پر ہے کہ being happy with what we have and not to run after what we do not have. جو ہمارے پاس ہے نہیں نا اس کے پیچھے نہیں بھاگنا، اور جو ہمارے پاس موجود ہے نا اس کے بارے میں مطمئن ہو جانا ہے اور اسٹارٹ یوزنگ دی ریسورسز. یہ آج کی دنیا کا کلیہ ہے کامیابی کا جی. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ رب نہیں کہہ رہا ہے، یہ دنیا کے جو لوگ تجربے کر کر کے اس عقل مندی تک پہنچے وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں بتاؤں بہت ساری دفعہ ہم جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ خواب رب نے پہلے ہی پورے کر دیے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے وہ رالے ٹپکاتا منہ جو ہے نا اوپر کی طرف لگایا ہوتا ہے کہ شاید اس کے پاس جو ہے وہ کوئی خاص ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، جو تصور کیا تھا کبھی اپنے آپ کو چھان کے دیکھیں تو وہ تو رب دے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو رب دیکھ چکا ہوا ہے. خوشکن زندگی چاہیے تھی، مطمئن لائف چاہیے تھی، بچوں کا سکون چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اللہ کھانے پینے کی تنگی نہ ہوتی، یہ چاہیے تھی، تو رب نے دے نہیں دیا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس سواری ہو، ایک دن کا کھانا ہو اور اپنا گھر بار ہو، بیوی ہو، تو وہ جناب والا وہ ہے رئیس ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو وہ سواری بھی ہے نا. تو اللہ کے رسول نے کہا تم تو پھر بادشاہ ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عافیت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دیکھ لیجیے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے سامنے جن کے پاس عافیت کی نعمت نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. بہرحال تو ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ نچلے کی طرف دیکھوں، اوپر والے کی طرف نہ دیکھوں. نچلے کی طرف دیکھنے کا فائدہ یہ کہ مجھے یہ تو شرم آئے گی کہ یہ مجھ سے نیچے کمتر ہو کر سروائیو کر رہا ہے اور اپنے حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، اور میں جو ہوں اس سے اوپر ہو کر میں جو ہوں وہ اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں اور نظریں میں نے لگائی ہوئی ہیں ان خوابوں کی طرف، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. ٹھیک ہے، وَأَمَرَنِي، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ان اصل الرحم، کہ میں ملاؤں خون کے رشتوں کو. وَإِنْ أَدْبَرَتْ، خواہ وہ کتنے ہی پیچھے چلے جائیں. اور مجھے رب نے حکم دیا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملوں، خواہ وہ کتنا ہی میری بائیک آؤٹ کریں، مجھ سے ملنا نہ ہی چاہیں. رشتہ داری کا بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور رشتہ داری کا اجر اس لیے زیادہ ہے کہ رشتہ داری مشکل بہت سارا. تو کیا ہے کہ ان رشتہ داروں سے ملنا ہے جو مجھ سے ملنے کو تیار نہیں. وَأَمَرَنِي، اور اس نے مجھے حکم دیا ان لا اسأل احدا شیئا، کہ میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگنا. اور مجھے میرے خلیل نے کہا دیکھ کسی سے سوال نہ کرنا، کسی کے سامنے جھولی نہ پھیلانا. وَأَمَرَنِي، اور کہتے ہیں کہ ابو ذر اتنے یہ ہو گئے تھے اس کے بارے میں حساس کہ یہ سواری پہ بیٹھے ہوتے نا تو ان کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے تو یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے وہ پکڑا، بلکہ خود اتر کے پکڑ. بات یہ ہے کہ سیلف سفیشینٹ ہونا اور دینے والا ہاتھ جو ہے اس کا بڑا ہونا، یہ ہمارے دین کی خوبیوں میں سے خوبی. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے. تو مجھے حکم دیا کہ کسی سے مانگنا کچھ نہیں ہے. وَأَمَرَنِي، اور مجھے حکم دیا ان اقول بالحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اور مجھے کہا کہ سیدھی بات کرنا، درست بات کرنا، خواہ کڑوی کیوں نہ ہو. وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافُ، اور مجھے حکم دیا کہ میں نہ ڈروں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. میں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، میں جی حجاب کر رہی ہوں، اللہ میرے ارد گرد وہ رنگینی تتلیاں پھر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اور کیا ہے کہ جو میرے پاس سے گزر رہا ہے نا وہ پردے کی بوبوں کو کوئی نہ کوئی اشارہ کر کے جا رہا ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی یونیورسٹی میں. لیکن کیا ہے کہ مجھے کسی مخالفت ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں. اللہ کے بارے میں جو ہوں نا میں یہ کر رہی ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. آگے وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ، اور ایک اور میرے خلیل نے مجھے حکم دیا کہ میں بہت زیادہ کہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ نہ کسی کی طاقت نہ کسی کی ہمت سوائے اللہ کے. فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِي تحت العرشی، کیونکہ یہ کلمات عرش کے خزانوں میں سے خزانے ہیں. وفی روایتین، اور ایک روایت میں آیا فَإِنَّهَا كَنْزٌ، آگے مس ہوا ہوا ہے، جنت کے خزانوں کا ذکر آیا ہوا ہے، مجھے ترجمے سے پتہ چل رہا ہے اس کے بارے میں. آپ چلیے جی اب لا حول ولا قوت الا باللہ کی بھی بات کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے
جنت کے خزانوں میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے نا کہ شیطان کا حملہ ہو تو لاہور پر پڑھنا چاہیے۔ اس کلمے کی تفسیر کے اوپر لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی۔ نہیں طاقت انسان کی کہ نیکی کر سکے، اور نہیں قوت انسان کی کہ گناہ سے بچ سکے۔ میں بات وہ والی تو چھوڑ ہی دیجیے نا، کھانے کو مل گیا اور پہننے کو مل گیا وغیرہ وغیرہ، ان کی تو بات ہی نہ کریں۔ انسان کی اتنی جو ہے حیثیت نہیں ہے، توفیق اللہ کی ہے۔ اور جو بندہ یہ بات کہتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے، اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد ہے وہ عبد القادر جیلانی کو آ کے شیطان نے کیا بات کہی تھی؟ یاد کریں ذرا آپ۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آیا اور ان کو وہ ایک دو چیزوں سے اس نے بہکایا، تو ہوا یہ کہ وہ علم والے تھے ماشاءاللہ، اللہ کا خوف رکھتے تھے، تو سمجھ گئے کہ شیطان ہے، تو اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے تو بھگا دیا۔ پھر حتیٰ کہ وہ کیا ہوا کہ پھر اس نے ایک آخری ایک آخری پتا کھیلا، اور اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرے پاس علم تھا تو بچ گیا ہے، ورنہ میں نے اس بات کے ساتھ پتہ نہیں کتنوں کو گمراہ کیا تھا۔ اس پر پھر انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ انہوں نے کہا میں اپنے علم اور اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں اپنے رب کی عنایت اور توفیق کی وجہ سے جو ہے وہ بچا ہوں اس سے، تیرے حملے سے۔ اور تو جو ہے یاد رکھیے گا، جب شیطان برا نیکی سے نہیں نہ روک سکتا، پھر شیطان جب برائی میں مبتلا نہیں نہ کر سکتا، تو پھر شیطان نیکی کا جھانسا دیتا ہے۔ میں اور آپ نیکی کر رہے ہیں، اللہ ریا ہو جائے گی میں نہ ہی کروں تو بہتر ہے، اللہ پتہ نہیں اخلاص بھی ہے کہ نہیں ہے، میرا دل ہی نہیں لگ رہا، نہیں آپا جی میرے تو نیکی میں دل ہی نہیں لگ رہا، اخلاص بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، قبول بھی ہونی ہے کہ نہیں، مجھ گناہگار تو یہ کام کر کے شیطان جو ہے وہ ہمیں نیکی سے روک دیتا ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ الحد باحسان الخدام، اس بات پر ترغیب دلائی گئی کہ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان ابی ذر کہتے ہیں، عن النبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا، ان اخوانکم خوالکم، جو تمہارے دوست ہیں نا، وہ تمہارے سوری، یہ جو تمہارے غلام ہیں نا، یہ تمہارے بھائی ہیں، بے شک تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام انسان ہی تو ہیں، تمہارے جیسی نہیں، انہی طرح کی صلاحیتوں والے، اسی طرح کے، صرف وقت آج بدل گیا، تم مالک بن گئے، وہ غلام بن گئے، تو تم نے کہا کہ شاید میرے میں اور ان میں فرق ہی کچھ نہیں ہے ہی بہت زیادہ فرق، حالانکہ تم ہی جیسے۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، بنا دیا ہے ان کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے، یعنی تمہارے ماتحت کر دیا۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کا ہے بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے، فلیطعمہ، تو اس کو پھر کھلائے، مما یاکل، جو وہ کھاتا ہے، ولیلبسہ، اور اس کو پہنائے، مما یلبسہ، جو خود پہنتا ہے۔ او غلام رکھنا ہے نا، تو پھر ایسے رکھنا ہے، جو خود کھانا ہے وہ کھلانا ہے، اور جو خود پہننا ہے وہ والا پہنانا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں جناب، یہ بیوی کے حقوق ہے، ایک جو شوہر پہ نان و نفقہ ہے نا، وہ والا ہے، جو خود کھاتا ہے بیوی کو دینا ہے، اور جو خود پہنتا ہے وہ والا معیار بیوی کو دینا ہے۔ تو بیوی والی جگہ دے دی ایک غلام کو اللہ رب العزت نے، سوچئے ذرا اس بات پر۔ ابھی ہم اس بات پر آتے ہیں، اسلام پہ غلامی پہ، پہلے ذرا مجھے اس کو ختم کرنے دیجیے۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور تم ان کو تکلیف نہ دو جو ان سے ممکن نہیں، یعنی ان کو اوور برڈن نہیں کرو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِنُوهُمْ، اور اگر تم ان کو تکلیف دیتے ہو ایسی جو کہ ان کے لیے بہت مشکل ہے، ما یغلبہم، جو ان کو مغلوب کر لے گا، تھکا دے گا، عاجز کر دے گا، مشکل میں ڈال دے گا، تو پھر ایسا کرو خود ساتھ لگو۔ تو ہماری عقل مند مائیں کیا کہتی ہیں، کبھی کبھار ملازمہ کو، کام والی کو کہہ دیتے ہیں نا، آج تم نے جو ہے نا پنکھے صاف کرنے ہیں، تو ساتھ ہی امی کہہ دیتی ہیں بیٹی کو، تم نے اس کے ساتھ لگنا ہے، یہ خود لگ جاتی۔ تو یہ وہ اسی حدیث کا مفہوم ہے کہ دیکھیے، اگر ان کو مشکل کام دینا ہے تو پھر وہ مشکل کام ایسا ہو جس کو کہ وہ آسانی سے کر سکتے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ لگو، ان کو وہ کام دو ہی نا جو بیونڈ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے جی آگے چلیے۔ نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو غلامی کیا، مسلمانوں پر اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے
کہ اسلام نے غلامی کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت دنیا جو ہے نا وہ والے بہت کرنے کی کوشش کرتی ہے، دعوے کرنے کی، جو کہ دعووں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور ان دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو آزادی کے قائل ہیں. وہ والی آزادی کی جو ابو غریب جیل میں دکھائی گئی تھی، وہ والی آزادی جو گوانٹانامو بے میں دکھائی گئی تھی، وہ والی آزادی جو کہ قوموں کے ساتھ سلوک کرنے میں دکھائی گئی ہے. انسان نام لیا افغانستان کی عورتوں کا اور وہاں کے 20 لاکھ بندے مار چھوڑے جن میں زیادہ تر بچے تھے، اور ایسے خاندان کی عورتیں اور بچے تھے جن کا لڑائی کے ساتھ دور دراز کا تعلق. تو اس لیے باتوں کو تو آپ رہنے دیجیے، لیکن چلیے تھوڑی سی بات کو سمجھ بھی لیں. یہ بات بڑی تکلیف دہ لگتی ہے کہ غلام عورتوں کے ساتھ جو ہے مردوں کو ازدواجی تعلقات کو رکھنے کی اجازت دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. جب تک بات کو پورے اس کی سینیریو میں نہ سمجھا جائے، جنرلائزیشن ہمیشہ بات کو خراب کرتی ہے. سینیریو میں بات کو سمجھا جائے تو پوری بات کی سمجھ آ سکتی ہے. تو جی بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام جس وقت آیا ہے یہ وقت تھا رومن امپائر کا. رومن امپائر ویسے جا زوال کی طرف گئی تھی، لیکن رومن وہ جو ہے سیزرز، اور وہ جو تھا کون اینتھنی اور کیا کیا، وہ جو سارے ان کے میرے ذہن سے ان کے گاڈز کی اور ان کے ہیروز کے نام نکل گئے. آج پورے رومن امپائر دوبارہ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. آپ کا دیکھ لیجئے یہ جو ہے گیمز ہیں، اولمپکس ہیں، یہ اسی زمانے کے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے یہ جو ایمفی تھیٹرز ہیں، یہ ڈراما ہے، یہ ساری انہی کی لیگیسی ہے. رومن امپائر جو ہے نا اپنے ڈکلائن پر تھی، لیکن بہرحال رومن امپائر دنیا پہ کر رہی تھی حکومت. عیسیٰ علیہ السلام بھی رومن کے حکومت گورننگ ٹائم کے دوران آئے تھے. تو ہوا کیا کہ رومن امپائر کے تحت انسانوں کی پوری آبادی میں سے 2/3 انسان غلام تھے. اور اب آئیے میں اب آپ کو یاد دلاؤں جو آپ نے ہسٹری کی کتابوں میں پڑھا ہوا کہ وہ جو شیروں کے ساتھ قیدیوں کے مقابلے کروایا کرتے تھے غلاموں کے. اور پھر کہانیوں کی بات کریں تو کہانیاں پتہ ہے کہاں تک جاتی ہیں. جب افریقہ سے ان لوگوں کو یورپ کی مشینریوں کو مین پاور کی ضرورت پڑی نا، تو پھر یہ افریقہ سے غلام بھرتی کر کے لاتے تھے. جہاز کے 2-3 حصے ہوتے تھے جس میں 100 کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے غلام بھرے جاتے تھے. اور جب وہ ساحل پر پہنچتے تھے نا تو ان میں سے آدھے سے زیادہ مر چکے ہوتے، کیونکہ ان کو جانوروں کی طرح بھرا جاتا تھا. آگے بھی بات سنیے، یہ جو اسلام کے اوپر بات لگانے والے وہ بھی سنیے. ہیومن زو ہوا کرتا تھا. ہم چڑیا گھر میں جانور دیکھنے جاتے ہیں نا، انسانوں کے چڑیا گھر ہوتے تھے جس میں ان غلاموں کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو وہاں رکھا جاتا تھا ڈسپلے کے لیے. آپ بات کرنے والی کریے کیجیے. اور یہ سلیوری جو ہے امریکہ میں کہنے کو وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے. ابھی یہ کچھ دیر پہلے وہ اس کا وہ جارج، وہ جو لڑکے کو مار دیا تھا انہوں نے، کالے لڑکے کو، پولیس آفیسر نے، اس وقت بھی برطانیہ کے اندر اتنی زیادہ ہے. تو نام لینے والے کیا بات کرتے ہیں. یہ ان کی جو ہے نا بدبودار لیگیسی اب تک چلی آ رہی ہے. اسلام کی لیگیسی کیا ہے میں آپ کو بات کروں. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت 2/3 آبادی جو کہ غلاموں کی تھی، ان کو ایک دم اگر تو ایک حکم کے ساتھ آزاد کر دیا جاتا تو یہ غلام کدھر جاتے. ویسے بھی آپ کو میں ایک انسانی نفسیات کا کلیہ بتا، انسانوں میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں، خود تھاٹ رکھنے والے ہوتے ہیں. زیادہ تر انسان فالوورز ہوتے ہیں. اور جو فالوورز ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو کھلا چھوڑ دو نا، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا انہوں نے کام کیا. تو ہوا کیا کہ اسلام نے غلامی کو آل ٹوگیدر ختم تو نہیں کیا، لیکن ریگولرائز کر دیا. کیسے ریگولرائز کیا؟ سب سے پہلی بات ہے مسلمانوں کی ایک غلامی ختم کر دی. کوئی مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا، خواہ جنگ ہے خواہ جو بھی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مسلمان اگر کوئی عورت آ جاتی ہے نا قیدی بن کے، اس کے ساتھ وہ تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں. اچھا جی، دوسری بات، اگر کوئی بندہ، پھر یہ ہے کہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے بہت ترغیب دلائی گئی. خود جو ہے ابو بکر نے بڑے غلام آزاد کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کیے، سید عائشہ نے غلام آزاد کیے، اور کئی گناہوں کے کفارے میں غلاموں کی آزادی رکھی گئی، اور زکوٰۃ کے مصارف میں سے غلاموں کی آزادی رکھی گئی. ٹھیک ہے، یعنی ترغیب دی. اچھا، اب رہ جائیے وہ اتنا چھوٹا سا طبقہ جو کہ ابھی بھی غلام رہے گا. ٹھیک ہے، کہہ لیجیے غلاموں کے بچے ہیں یا غلام ہے. اچھا، سب سے پہلے جو ہے ان کو یہ حیثیت دی ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیوی کو کہا گیا ہے کہ بیوی کو شوہر نے وہ کھلانا ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے، اور وہ پلانا ہوتا ہے جو خود پیتا، اور وہ پہنانا ہوتا ہے جو خود پہنتا ہے. بیوی کی حیثیت، یعنی جس طرح ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے اس طرح کر کے غلاموں کو رکھنا ہے. ان کی تربیت مالک کی ذمہ داری ہے.
اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو مالک تو غلام وارث بنتا ہے، یا مالک جو ہے نا غلام کا وارث بنتا ہے۔ اچھا آگے آ جائیے اس نازک جگہ کے اوپر، اس میں اس سے پہلے کہ میں وہ عورتوں کے ساتھ تعلقات کی وضاحت کروں، ایک بات کو پہلے سمجھ لیجیے گا۔ آپ ایک سینیریو پہلے بلڈ کریں، پھر اس کے مطابق ہم آپ سے رولنگ لیتے ہیں یا آپ کی ہم پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ سینیریو یہ ہے، ایک جنگ ہوئی ہے کفار کے ساتھ، اور اس جنگ کے جو ہے نا ڈھیر سارے قیدی آ گئے ہیں آپ کے ہاتھ میں، ہزاروں کے حساب سے آ گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک تو طریقہ یہ، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قیدیوں کی واپسی کا معاہدہ کر کے قیدی واپس کر دیے تھے، چلیں گی بات سمجھ آ۔ ایک نئی معاہدہ ہوتا، اب ان سب قیدیوں کو رکھنا ہے، ان کو کیسے رکھنا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب تک رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیمپس لگتے ہیں، ٹھیک ہے، قیدیوں کے کیمپس ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، جب بنگلہ دیش اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے تو اس وقت آپ کو پتا ہے پھر کیمپس میں لگائے گئے تھے، پھر ان بیچاروں کو جگہ نہیں دی گئی، نہ وہ بنگلہ دیشی ان کو قبول کرتے ہیں، نہ پاکستان والے قبول کرتے ہیں، جن کو مہاجر بولتے ہیں۔ چلیے خیر، تو میں بتا یہ رہی تھی، تو ہوتا کیا ہے کہ اب ان کو کسی نہ کسی طرح ریگولیٹ بھی تو کرنا ہے نا، کیسے ریگولیٹ کرنا ہے؟ تو اس کا اللہ کے مردوں کی تو چلے سمجھ آ گئی، ان کو تو بندہ مزدوریوں میں لگا دیتا ہے، جیسے بھی کرتا ہے۔ عورتوں کا کیا کیا جائے؟ فطرت ہر جگہ پہ موجود ہے، اور اتنی ڈھیر ساری اگر عورتیں ہوں تو پھر ان کا کیا کیا جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان عورتوں کو، اور یہ بھی اجازت اس وقت ہے جب ابھی یہ کوئی جیلوں کے نظام اور قیدیوں کے نظام نہیں تھے۔ آج تو جیلیں ہیں، آج پرزنرز آف وار کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے جو کہ عام پرزنر کی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جیلیں نہیں ہوتی تھی۔ یاد کریں سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے تو آپ نے وہ غلام، وہ جو پرزنرز آ گئے تھے، ان کو لا کے رکھنا کہاں تھا؟ تو ہوا کیا کہ ہر صحابیوں کے اوپر بانٹے، اس کو تو لے جا، اس کو تو لے جا، اس کو تو لے جا، اور صحابیوں کی تو جان میں مشکل میں آ گئی، کیونکہ خود تو کھانا پورا ہوتا نہیں تھا، ان کو کیا کھلانا ہے، اور اللہ کے رسول نے صاحب یہ فرمایا ان سے حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ تو اب یہ کہ خود بےچارے کھجورے کھا رہے ہیں تو ان کو روٹیاں بنا بنا کے تو گندم کے کھانے کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس میں اگر یہ سچویشن بن جائے تو پھر ان عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت ہے۔ اب ذرا دیکھیے تعلق رکھنے کی اجازت کیسے ہے۔ پورے، میں یہ نہیں کہتی وہ بیوی کے برابر آ جاتی ہے، لیکن بیوی والے کیسے؟ اس اگر عورت کے ساتھ تعلق رکھا ہے تو اس کی بیٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جا سکتا، اس کی سگی بہن کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ اس عورت کے ساتھ اگر باپ کا تعلق رہا ہے تو بیٹا اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا، ابدی حرمت، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا، مالک کی اولاد اس سے ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ اس عورت کو بیچا نہیں جا سکتا، آگے نہیں بیچا جا سکتا، اور اگر بیچا جائے تو پوری عدت ہے جناب، اور پھر جہاں پوری عدت ہے، اور پھر کیا ہے کہ غلاموں کے جو ہے نا نکاح کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان کے آپس میں نکاح کرا دو، یا یہاں پہ جہاں پہ کہا گیا ہے کہ جس مشرک عورت سے اگر نکاح نہیں نہ کرنے کی اجازت، تو کہا کہ مومن غلام عورت سے نکاح کر لو۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے۔ تو پھر اچھا ایک سوال ضرور آتا ہے اس میں کہ یہ بات یہ ہے کہ عورتوں سے تو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، تو غلامی میں تو یہ بھی تعداد نہیں رکھی گئی، تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کا میں جلدی سے جواب دے دوں اس سے پہلے کہ میٹنگ ختم ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے نا کتنی کتنی عورتیں پرزنرز ہو کے آ جائیں گی، اگر ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے آ گئیں جی، میں آپ لاکھوں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ابھی چائنا میں پیچھے یہ جو ہوئی ہے جنگ عظیم دوم کے اختتام کے اوپر کتنے ملین بندے مارے گئے ہیں، اور کتنے ملین بندے جو ہیں ان کو پرزنرز رکھا گیا تھا، رشیا نے رکھا تھا، تو لاکھوں کے اندر آرام سے بات آ جاتی ہے۔ تو جب تعداد کو تعین نہیں نہ کیا جا سکتا، اس کو حالات کے اوپر رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی وہ بھی حالات کے اوپر جائے گی، پھر اس لیے ان کی مقدار کا یا ان کی جو کہتے ہیں نا گنتی کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے جی، میٹنگ ختم ہونے سے پہلے میں جلدی سے چیٹ دیکھ لوں، ہمارے پاس ایک نیو میسیجز آئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے سب سے پہلا کوشچن کیا، ہاؤ کین آئی میمورائز احادیث ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ان ڈیپتھ اسٹڈی۔ ایک کام کیجئے کہ آپ نا گوگل پہ ڈالیے چھوٹی احادیث میمورائزیشن، 40 احادیث کے اوپر چونکہ آیا ہوا ہے، وہ آیا ہوا ہے نا اپنا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے 40 احادیث یاد کی اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو کئی لوگوں نے اس کے اوپر کمپائل کیے، بلکہ امام نبوی کی جو کتاب ہے 40 نبوی وہ ہے اسی کے اوپر، اور بہت سارے لوگوں نے خود سے 40 احادیث کی ہوئی ہیں کہ جی چھوٹی چھوٹی احادیث لے کے بچوں کو یاد